बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बुशरा अंसारी, ईमान मज़ारी और कैप्टन ईमान दुर्रानी की, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान की कैदे तन्हाई, जो बज़ाहिर एक मुश्किल है, लेकिन इमरान खान के लिए क्या ये कैद एक नेमत तो नहीं, एक तोहफा तो नहीं, क्योंकि जो हालात हैं उसमें तो यही लग रहा है। फिर हम बात करेंगे अब्राहम मुआहदा, जिसकी का जिक्र अब हो रहा है और बहुत शिद्दत के साथ हो रहा है, और इस तरह कर रहे हैं हमारे वज़रा, खुसूसन हमारे वज़ीर दफ़ा, वो हैं तो दिफा लेकिन हैं वज़ीर दफ़ा, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह खान, और सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद क्या पाकिस्तान की मुश्किलात कम होंगी या बढ़ेंगी, इन पर हम बात करेंगे। तो अगर आप समझते हैं कि हमारी बातें आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, या उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बेहतर हैं, तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और वैसे भी हमारे पास तकरीबन 400 के करीब वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो उनमें से कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इस वक्त सबसे पहले हम बात करेंगे बुशरा अंसारी की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जिनका एक पैगाम चला, और वो इतना ताकतवर पैगाम था तो बगैर किसी के नाम के, लेकिन उससे जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के लिए इसमें पैगाम है, जिसमें उन्होंने कहा कि दो खवातीन या दो माएँ, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मोहतरमा रेहाना डार साहिबा का, जो वालिदा हैं उस्मान डार की, और जिन्होंने गुज़िश्ता साल होने वाले इंतखाबात में हमारे वज़ीर दफ़ा को शिकस्त दी थी, और उसके बाद वो पाँव पड़े इस्टेब्लिशमेंट के, जिसके बाद उन्हें जाली फॉर्म 47 दिया गया और उनकी शिकस्त को फतह में तब्दील करके कब्जा करा दिया। लेकिन हम जिस लेवल पर नीचे चले गए हैं, वो हमारे लिए कम से कम बहैसियत पाकिस्तानी और एक ऐसी कौम के जिसके लिए बानी पाकिस्तान जैसा अजीम लीडर आया, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है। लेकिन बहरहाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिस्दाक इस कौम को हाँका जा रहा है, बकरियों की तरह, रेवड़ की तरह, भेड़ों की तरह, और कब्जा जमाया गया है। तो बहरहाल, उसके जवाब में जो एक मुहिम हम चला रहे हैं हमारे यहाँ, मैं अपने कई प्रोग्रामों में ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे बहुत से मसाइल इस्टेब्लिशमेंट के या फौज के, वो सिर्फ अगर वो अपने अंदर एक इस्लाह कर लें, जो ISPR है उसकी इस्लाह कर लें, तो उनकी समझ में शायद आ जाए कि मसाइल जो हैं वो इस तरह हल नहीं होते जिस तरह वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, ये एक कहानी है जो चल रही है और चलती रहेगी। हम देखेंगे इसको कि किस तरह चलना है, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं उस गुफ्तगू की जो हमारे ISPR में कोर कमांडर, आर्मी चीफ
مختلف DGISPR اور اب ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے ISPR کی جانب سے جو بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ کوشش بتانے کی کوشش کی ہے ہماری ایک خاتون کیپٹن نے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور فوج کیوں کر رہی ہے اور کیوں یہ اسے درست سمجھتے ہیں۔ تو بچوں سے ظاہر ہے انہوں نے یہ خطاب فرمایا ہے، تو یہ گفتگو سنیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان آرمی میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ کورس ہوتا ہے اسٹاف کالج کا، اس میں ایک کتاب ہے 1971 1965 ایک ایگزام کی کتاب ہے، اور اس کتابوں میں کیا ہے، اپنی تعریفیں نہیں ہے، کیا ہے ان کتابوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اینڈ ایوری آفیسر آف پاکستان آرمی گوز تھرو دیٹ کورس۔ وائی؟ سب سے پہلی بات سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس ادارے میں۔ نمبر 2، میں نے یہ نہیں کہا کہ آرمی جو بھی کرتی ہے صحیح کرتی ہے، میں نے کہا جو کرتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے۔ ہمیں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ویلیڈیشن چاہتے ہیں ہر وقت، لیکن آپ میں سے وہ اسٹرانگ لڑکی کون ہوتی ہے جس کو ہر کوئی آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے کلاس؟ یار یہ لڑکا جو ہے نا یہ نڈر ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوتی، جن کو اپنے دماغ میں پتا ہوتا ہے what is right and what is wrong. Where we stand today is because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. یہ ہے وہ بنیادی پیغام کہ یہ مت کہیں کہ ریاست نے یا قوم نے یا مملکت نے یا ملک نے آپ کو کیا دیا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ آپ نے ملک کو کیا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اہم سوال اس کا جواب کم از کم ہم فیلڈ مارشل صاحب سے نہیں مانگ سکتے، اور نہ ہی اس کا جواب ہم آج کوئی دے سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب تو خلیفہ دوم حضرت عمر دے چکے ہیں کہ احتساب کیا ہوتا ہے اور احتساب کس طرح کیا جاتا ہے، سوال کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا جواب کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان سے بھری مسجد میں سوال کیا گیا کہ اے عمر، یہ جو کپڑا تمام لوگوں کو ملا ہے یہ اتنا کم ہے کہ اگر کسی کا کرتا بنا ہے تو دھوتی نہیں بنی، تہمد نہیں بن سکی، اور کسی نے تہمد بنایا ہے تو اس کا کرتا نہیں بنا ہوا، اور تم نے یہ کرتا اور تہمد کیسے حاصل کر لیا حالانکہ تم لعین شہین ہو؟ تو اس کا جواب حضرت عمر نے نہیں دیا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور اس سوال کا جواب دو۔ تو ان کے بیٹے نے اس بھری محفل میں یہ کہا کہ ہاں بالکل درست سوال ہے، اور اس کا جواب بھی وہی ہے جو ان کے پاس ہے کہ ایک چیز بن سکتی ہے، تو میں نے اپنے والد کو اپنے حصے کا کپڑا دیا جس کی وجہ سے وہ تہمد اور کرتا اس کا بنا۔ یہ ہے وہ کریڈیبلٹی۔ یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے امریکہ میں بیٹھ کر تو اس کے گھر والوں کو، اس کے بھائیوں کو جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو اسے اٹھا لیا جائے۔ وہ اگر کوئی شخص آپ کے انکم ٹیکس کے گوشوارے ظاہر کر دے تو آپ اسے، اس کا خاندان کو اٹھا لیں، پوری کمپنی کو اٹھا لیں، انکم ٹیکس کے لوگوں کو اٹھا لیں۔ یہ چیزیں آج کے دور میں نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ عمران خان سے جتنے چاہنے والے ہیں، جتنی شدت سے محبت کرتے ہیں لوگ، اتنی ہی شدت سے لوگ ان کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہنے والوں کا تناسب بہت زیادہ ہے اور نہ چاہنے والوں کا تناسب کم، لیکن ہیں دونوں انتہاؤں پر۔ اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں جس میں ہمارے آرمی چیف ہیں، ہماری حکومت ہے، اسرائیل ہے، فلسطین ہے، جو بین الاقوامی حالات ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک غنیمت ہے، اللہ کا احسان ہے میرے نزدیک۔ عمران خان اس کسی فیصلے میں شامل نہیں ہے
جس میں ابراہم اکارڈ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ابراہیم اکارڈ، معاہدہ ابراہیمی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں کروایا، جس کے تحت انہوں نے مسلم ممالک اور بہت سے دوسرے ممالک، عرب ممالک، غیر عرب ممالک، ان سے معاہدے کرنے کی کوشش کی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، جس میں یو اے ای نے کر لیا، بحرین نے کر لیا، ان کے تعلقات ہو گئے۔ سعودی عرب نے باوجود نہیں کیا، لیکن اس وقت فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ کیا حکومت پاکستان اس پر عمل کرنے جا رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے؟ اور یہ ایک اتنا بڑا احسان ہوگا کہ تسلیم کریں یا تسلیم نہ کریں، دونوں صورتوں میں عمران اس فیصلے میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کے بارے میں جو باتیں باہر نکلی ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات کی، اس میں فیلڈ مارشل کی طرف سے جو کچھ بتانے کی کوشش کی گئی یا جو بتایا گیا، وہ یہی تھا سب سے مین پوائنٹ، کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور وہ جو شخص تھا جنرل صاحب کے سامنے، فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا، وہ دنیا کا ایک بہترین اور کامیاب بزنس مین بھی ہے، تو دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے جدید ملک کا صدر بھی ہے، اور وہ اپنے کاروبار کے لیے غزہ کو تہس نہس بھی کروا سکتا ہے۔ بظاہر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں جنگ کا حامی نہیں ہوں، لیکن اگر ہم جنگ دیکھیں تو وہ جنگ کرواتا بھی ہے، اس کے پیچھے بھی رہتا ہے، وہ ایکٹیویٹ بھی کرواتا ہے، اس کے بعد صلح بھی کرواتا ہے، وہ کریڈٹ بھی لے لیتا ہے جنگ بندی کروانے کا۔ اب پاکستانی حکمران جو اصل حکمران ہیں، انہیں یہ سب سوچنا ہوگا کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد پاکستان پر پریشر ہے، کیونکہ وہ ایک دو تین پروگرام پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب یہ مارکو روبیو غالباً کا بیان آیا تھا کہ ایک ایسا ملک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے جس کا نام سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، جو سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب کہ کس طرح یہ کام ہوگا۔ اور یہ اسرائیل یا کسی عرب ملک، اسرائیل کو تسلیم کرنا کسی عرب ملک کے لیے یا بالخصوص سعودی عرب کے لیے بھی وہ کہیں بھی حیرت انگیز یا حیرت ناک بات نہیں ہوگی۔ حیرت کی بات ہوگی کہ پاکستان اسے تسلیم کرے، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر غزہ کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا، اب سینکڑوں کی تعداد میں آج بھی بچے مارے جا رہے ہیں، بندے مارے جا رہے ہیں، اور وہ لڑائی نہیں لڑ رہے، اور اس وقت جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پہلے اسکول، کیمپ، ہسپتال سب تباہ ہو گیا، ملیم میڈ ہو گیا، اور اس وقت جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کیمپوں کو، ان پوائنٹس کو بنایا جا رہا ہے جہاں لوگ کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی قطاروں میں موجود ہوتے ہیں اور ان پر بمباری ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ فلسطینیوں کو وہاں سے، غزہ سے نکالا جانا ہے، اور غزہ ٹرمپ سٹی بن جائے گا۔ یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اپنی زندگی کی، بزنس کی بہت بڑی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ان 4 ممالک کو رکھیں گے، عرب ممالک کو، جو غزہ کا انتظام سنبھالیں گے، وہی 4 ممالک ہوں گے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوگا، ریکگنائز کیا ہوگا، یعنی کوئی عام ملک اس کو نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ تو پاکستان بھی چونکہ بہت دور ہے، پاکستان وہاں نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ اب تحریک کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کال دے دی، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کا وزن بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ نہ انہیں ورزش کی سہولت ہے، نہ انہیں باہر نکلنے دیا جا رہا ہے،
اور وہ 24 میں سے 22 گھنٹے 20 گھنٹے 23 گھنٹے انہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے اور ظلم کی انتہا ہے۔ دوسری طرف ہمارے جو میں نے آپ کے کیپٹن ہماری ایمان درانی کی بات سنائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم فوج میں ہر فوجی افسر یہ پڑھتا ہے، وہ کتاب پڑھتا ہے اسٹاف کالج۔ وہ شاید یہ بتانا بھول گئی ہیں کہ اسٹاف کالج میں جانے والے افسروں کی تعداد بمشکل 10% بھی نہیں ہوتی۔ ہر فوجی اسٹاف کالج نہیں کر سکتا۔ بہت کم فوجی افسر ہوتے ہیں جو اسٹاف کالج کرتے ہیں اور پھر وہ ترقی کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا روانی میں کہ ہر فوجی پڑھتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا اور کیا پڑھایا؟ اگر انہوں نے کچھ پڑھایا، پاکستان میں سیلف، وہ کہتی ہیں خود احتسابی، احتساب تو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن خود احتسابی ایسے نہیں ہوتی۔ خود احتسابی اگر ہوتی تو کم از کم آج، اور کسی کو نہ ہم کچھ کہتے، ہماری فوج جو 71 کے واقعے کے ذمہ دار فوجی افسران ہیں انہیں سزائیں دیتی، انہیں ایک نشان عبرت بناتی، حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد بھی سنائی جا سکتی تھی۔ لیکن یہاں تو ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کو جب ایک ہائی کورٹ سزائے موت دیتی ہے تو اسے طاقت سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے کہ آپ نے اس شخص کو دنیا کی عدالت سے تو بچا لیا، لیکن اللہ کی عدالت نے اسے وہ سزا دی، اسے وہ بیماری عطا کی جو دنیا میں چند 100 لوگوں کو بھی نہیں ہوتی، اور جنرل پرویز مشرف اسی میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ وہ عذاب، وہ دکھ، وہ پریشانی ہر اس شخص کو ملے گی جو یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا، لوگوں کا حق مارے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے حقوق، اپنی نافرمانی تو معاف کر سکتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کا، کسی جاندار کا حق کھایا، حق مارا، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف وہی شخص ہی واپس معاف کر سکتا ہے، اللہ معاف کرے گا نہیں۔ اللہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔